फरीदा बेगम ने हैरानगी से अपने घर के दरवाजे पर उड़ते हुए शोर को देखा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब नवाबों के घर से आई हुई गाड़ियाँ उसके दरवाजे के सामने रुकती हूँ, उस वक्त बाहर आती हुई फायरिंग से इसका दिल दहल गया। जहाँ नवाबों का नाम आते ही वैसे ही उनके चेहरे की रंगत गारत हो जाती थी, वहीं इस वक्त अपने दरवाजे के सामने नवाबों को देखकर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह खैर, उसने दहलते हुए दिल पर हाथ रखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जब बाहर वारिस शाह को देखकर इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए वारिस शाह के सामने हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो गई। खैरियत है साईं, आप इस वक्त यहाँ? वैसे ही नवाब के रौब व दबदबे से इलाके के लोग पनाह मांगते थे, और उस वक्त वारिस शाह को इस कदर गुस्से में देखकर वो कैसे खौफजदा नहीं होती। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बुलाकर बाहर ले आओ। वारिस शाह ने अपनी चादर का पल्लू अपने कंधे पर रखते हुए गुस्से से सुर्ख होते हुए उसे कहा था, जबकि अपनी बेटी का नाम सुनते ही वह थर थर काँपने लगी। न जाने क्या हुआ था, हर वक्त ही उसका दिल अपने बेटे की जज्बाती तबीयत की वजह से दहलता रहता, और आज उसे 100% यकीन हो चुका था कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। तभी वारिस शाह के अताब का निशाना बनने के लिए वो इस वक्त इसके सामने हाजिर थी। साईं, मुझे बताएं तो सही क्या हुआ है? उसने बेख्तियारी कदमों के बल बैठते हुए वारिस शाह को रोते हुए देखा। अभी उसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बाहर बुला कर ले आओ। इतनी तेजी से दौड़ा था कि पूरी फिजा इसकी धाड़ से खौफजदा हो गई थी। गली के लोग अपने अपने घरों से झांकते हुए बाहर देख रहे थे, जबकि इसके गार्ड हाथों में राइफल उठाए जैसे ही इसके हुक्म के मुताबिक तैयार खड़े थे। इलाके के लोगों के लिए ये एक मशगला था, न जाने उसे किस जुर्म की पादाश में बाहर लाया जा रहा था। जबकि इतनी तेज धाड़ को सुनते ही वो जल्दी से उठी और पलट के घर की जानिब दौड़ लगा दी। अंदर जाकर भी उसे चैन नहीं आया। जल्दी से बासिम के कमरे की तरफ बढ़ी, जो अभी काले से आकर लेटी थी। इसने जल्दी से दरवाजे को खटखटाते हुए इसकी सख्त नींद से उसे बेदार करना चाहा। जल्दी उठो और मेरे साथ बाहर आओ। अपनी माँ का जर्द चेहरा और उसके कपकपाते हुए लब उसे हैरत में मुब्तला कर गए थे। उसके हाथ को थामकर उसे बेड से नीचे उतार दिया था। उसकी आंखों में नींद का खुमाली और बिखरे बाल लिए इसने जल्दी से अपनी चादर उठा ली। हाँ बताओ तो सही क्या हुआ? उसका दिल चाह रहा था कि उस वक्त उसके साथ खुद कमरे में बैठ जाए, दरवाज़ा बंद कर दे। उसे हमेशा ही से नवाबों की आदत पर कोफ्त होती थी कि वो अपने से कम लोगों को कीड़े मकोड़े तस्वर करते थे, जबकि वो हमेशा यही सोचती थी कि हर शख्स अपने घर से खुदा का रिज़्क दिया खाता है और नवाब किसी पर खुदा नहीं मुकर्रर। बस तुम बाहर चलो। शाह साईं को इंतज़ार पसंद नहीं है। इससे पहले कि वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं, वो जानती थी कि वारिस शाह कभी भी किसी के घर की दहलीज पार नहीं करता, इसलिए खौफ से कपकपाते हुए इसके कदम डगमगा रहे थे। मेरा हाथ छोड़ दो अम्मा, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? उसने अपने हाथ सख्ती से छुड़ा लिया। इसकी माँ हमेशा ही इसकी इस आदत पर खार खाती थी। दरिया में रहते हुए इस लड़की को मगरमच्छ से बेर लगाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। बासिम, खुदा के लिए मेरे साथ आओ। इस बार उसने बासिम को सख्ती से घसीट लिया था, जबकि अपनी जिद पर अड़ी हुई वो अभी भी मुंह बसोरते हुए बाहर की जानिब देख रही थी। जब दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे हकीकत का इल्म हुआ, उस वक्त वारिस शाह और उसके गार्ड भी वहीं मौजूद थे। जबकि वारिस शाह का चेहरा गुस्से से इस कदर सूखा था, वह खुद भी खौफ से कपकपा रही थी। उसे उठाओ और गाड़ी में डालो, इसने वो नया हुक्म सादिर किया। जब इसके गार्ड, जो इसके हुक्म के मुंतज़िर खड़े थे, वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बासिम को पकड़ने लगे। जब फरीदा ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया, शाह साईं बताएं तो सही, आखिर कौन सी क़यामत आ गई है? वो रोते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का घर तबाह कर दिया है, मेरे बहनोई को गोली मार दी है। उसने वो इतनी शिद्दत से दौड़ा था कि दोनों माँ बेटी ने दहलते हुए मुँह पर हाथ रख लिया। उसे अपने भाई के लाउबाली और गैर ज़िम्मेदार जज्बाती तबीयत से हमेशा खौफ आता था, और आज उनका खौफ हकीकत का रूप धारे इसके सामने खड़ा था। ये
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سائیں، وہ چیخ پڑی تھی جب اس کے حلق سے نکلتی ہوئی آواز ایک ماں کا درد بیان کر رہی تھی۔ وارث شاہ کو خود بھی اس رسم و رواج سے حد درجہ نفرت تھی، لیکن آج اپنی بہن کی زندگی سے مجبور ہو کر وہ یہ قدم اٹھانے پر تیار ہوا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا، لیکن میں نے تمہارے بڑھاپے کا خیال کیا اور وہیں میں تمہاری بیٹی کو لے جا رہا ہوں۔ اگر آج تمہارا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو اس کی کھال ادھیڑ دیتا، لیکن آج کے بعد وہ مجھے گاؤں میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے بنا باسم کی جانب دیکھتے ہوئے پیٹھ پھیری جب فریدہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی، شاہ سائیں، خدا کے لیے یہ سب مت کریں۔ اگر بنی میں میری بیٹی کو لے جانا ہے تو خدا کے واسطے نکاح کر لیں تاکہ میرے دل میں اطمینان رہے کہ وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جا رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بنی میں گئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے اس نے ہاتھ میں باندھتے ہوئے التجا کی تھی، جبکہ وارث شاہ کی آنکھوں میں واضح حقارت اتر آئی تھی۔ کیا تمہاری بیٹی سے نکاح؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ ابھی بھی غصے سے چیخا تھا۔ آج تک وارث شاہ کو کسی نے اس طرح کا لہجہ اپناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس قدر نرم دل تھا، گاؤں کے لوگوں نے اتنا نرم دل سائیں کبھی بھی نوابوں کی نسل میں نہیں دیکھا، لیکن باہر کی تعلیم اور تمدن نے اسے حد درجہ نرم دل اور رسموں کے خلاف بنا دیا تھا۔ آج پہل باسم کے بھائی کی طرف سے ہوئی تھی، اسی لیے بہن کی تڑپ دیکھتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا اور اس کے گنہگار کو وہی تڑپ اور سزا دینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج حقیقت میں لوگوں نے اس کے دوسرے روپ کا سامنا کیا تھا، جو حقیقت میں لوگوں کو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ سائیں، آپ کو اپنی ماں کی قسم، آج ایک ماں کی فریاد مت ٹھکرائیں۔ فریدہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ باسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جہاں وہ خود کو بہادر لڑکی تصور کرتی تھی، وہاں اپنے بھائی کی غلطی کی وجہ سے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وارث شاہ کا غصہ اور ضد اس وقت اسے بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے تھے، جبکہ چادر کے پلو میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ اپنی ماں سے بچھڑنے کا دکھ، اپنی زندگی کو تباہ ہوتا دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا، جبکہ فریدہ کی فریاد اور قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ اپنے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجبور آنکھوں سے اسے حکم دیا تھا کہ جا کر قاضی کا انتظام کرو۔ اپنی ماں کی قسم کو وہ واپس نہیں موڑ سکتا تھا، اور شاید اس لیے اس نے ایک ماں کا دل رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، جبکہ اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اڑاتے ہوئے وہ کمرے میں لے کر گئی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن نوابوں کی حویلی میں تم بنی ہو کر جا رہی ہو، بس اپنی ماں کی اتنی لاج رکھ لینا کہ وارث شاہ نے تم سے نکاح کیا ہے، جیسے بھی دن ہو گزارا کر لینا، اور پھر مجھے امید ہے ایک دن یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ اپنی بیٹی کو بے تحاشا روتا ہوا دیکھ کر اس نے ایک بے نام سی تسلی دی۔ وہ ماں تھی اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، جانتی تھی کہ نوابوں کی ضد اور اکڑ کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا، اور آج اسے حقیقت میں اپنے شوہر کی موت اور اپنے بیٹے کی غلط صحبت کے اثر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی غلط صحبت کے اثر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی غلط صحبت پر وہ ہمیشہ خوفزدہ رہا کرتی، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی اور گواہوں کا انتظام کر لیا گیا اور اس کا نکاح وارث شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ
शख्स उसे निकाह करके ले जा रहा था, वरना आज तक नवाबों की हवेली में ये रस्म नहीं हुई कि बनी में आई हुई लड़कियों के साथ निकाह कर लिया जाए। वो उसे अपनी लौंडियाँ बनाकर ले जाते और फिर ताउम्र वो उनके घरों के एक नौकरानी की हैसियत से जिंदा रहती कि उनका जनाजा भी नवाबों के घरों से उठता। बौखलाई हुई माँ बेटी पर बैठे बिठाए कयामत टूट पड़ी। वारिस शाह ने निकाह के बाद उसे गाड़ी में डाला और गाड़ियों का रुख हवेली की जानिब हो चुका था, जबकि फरीदा रोते हुए दरवाजे की दहलीज में बैठ गई। सब कुछ एक रेत की मानद इसकी मुट्ठी से सिरकता हुआ चला गया। वो सब कुछ हो चुका था जिसका इसने तस्वुर भी नहीं किया था। अब सारी उम्र ही शायद उसे अपनी बेटी की टूटी हुई उम्मीदों और बिखरे हुए ख्वाबों का शोक मनाना था। गाड़ी में बैठते ही हुए उसने डरते डरते अपनी रोती हुई आंखों को उठाकर वारिस शाह को देखा था और फिर देखती ही रह गई। वह मर्दाना वजाहत का शाहकार था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें उस वक्त गुस्से का सुर्खी छाई हुई थी, कांटदार लब जो इतनी तेजी इतनी खूबसूरती से तराशे हुए थे कि कोई भी उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन इस वक्त वो सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे, हद से ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद रंग जिसमें इस वक्त गुस्से की वजह से सुर्खी छाई हुई थी। माथे पर बिखरे हुए बाल, कंधे पर फैली हुई चादर जो इसकी मर्दाना वजाहत को मज़ीद दोबाला कर रही थी, और मुड़ी हुई मूछें, भरी भरी दाढ़ी। शायद वह इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की इसकी जानिब देखती तो दिल हार जाती। क्या हो जाता अगर वह उसे और वक्तों में मिला होता। इसके दिल ने एक अनजानी सी ख्वाहिश की थी। वो लड़की थी और लड़की भी बालिग इस उम्र में किसी भी मर्द पर दिल हार जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि मर्द भी अगर सामने मौजूद वारिस शाह जितना खूब रूह हो तो कोई भी लड़की बुरी तरह इस पर फरीफ्ता हो जाए। अगर उस पर बुरी तरह फरीफ्ता नहीं हुई थी तो एक नज़र इसने इतना मान लिया था कि मुकाबिल हद से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि वारिस शाह ने एक नज़र भी इस पर डालना गवारा नहीं की थी। उस वक्त वारिस शाह की नज़र सामने शीशे पर मौजूद थी। न जाने किन अनजानी और अनचाही सोचों में वो गुम था। शायद उस वक्त अपनी बहन की टूटी और बिखरी हुई ज़िंदगी से उसे अजियत में मुब्तला कर रही थी। बासिम को बेख्तियार अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। यकीनन उसके भाई ने यह हरकत करने के बाद इसकी ही नहीं अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर दिया है। एक बार फिर अपनी हैसियत और अपने भाई का गुनाह याद आने पर वह फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि मुकाबिल ने फिर भी इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ियाँ आलीशान हवेली के सामने आकर रुक गईं। तक फरीदा ने इन्हीं नवाबों की नौकरी चाकरी की थी, लेकिन आज तक उसने अपनी बेटी को नवाबों की हवेली की दहलीज भी पार नहीं करने दी थी। उसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी इज्जत से कमाकर रोटी खिलाई थी। जब तक उनका बाप जिंदा रहा वो भी नवाबों की ग़ुलामी करता रहा, जबकि नवाबों ने उसे अच्छा खासा इज़्ज़तदार तरीके से रखा हुआ था। जबकि उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उनके बच्चों की अच्छी देखभाल की बल्कि फरीदा को भी अपनी वफादार मुलाजमा के तौर पर घर में भी रख लिया। जबकि आज उस लड़की को उस घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था। वारिस के पीछे ही तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, बाहर रुक जाना चाहिए या बासिम के वारिस के साथ हवेली के अंदर आना चाहिए। लेकिन फिर किसी भी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो उसके पीछे ही चली आई। जब लाउंज में उसने बैठी हुई शाइस्ता बेगम को देखा, जिसका वक़ार और ज़ेब व आराइश देखकर वो देखती ही रह गई थी। बेगम साईं ने भी पलटते ही उसे हैरानी से देखा, जबकि वारिस जल्दी से आगे बढ़े हुए इनके सामने हल्का सा झुका था। जब उन्होंने हाथ उठाते हुए एकदम उसके कंधे पर हाथ रखा और वो सोफे पर बैठ गया। मुलाजमा ने जल्दी से पानी लाते हुए उसके सामने गिलास पेश किया। गिलास को उठाते हुए उसने लबों से लगा लिया। ये लड़की कौन है?
یہ اس لڑکے کی بہن ہے؟ شاید انہیں حقیقت کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جی اماں سائیں، یہ اس لڑکے کی بہن ہے اور بنی ہو کر یہاں آئی ہے۔ شائستہ بیگم نے حیرت اور غصے سے باسم اور پھر وارث کی جانب دیکھا۔ کیا تم میں اتنی غیرت نہیں رہی کہ اپنی بہن کے گناہ گار کا بدلہ اس کے سینے میں گولی اتار کر لو، جب تم عورتوں کا سہارا لے کر آئے ہو؟ باسم ان کے لہجے سے ہی کپکپا گئی تھی۔ اس نے بااختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹا لیے، جبکہ وارث نے ایک شرمندہ سی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ گاؤں میں موجود نہیں ہے تو تمہیں اسے گاؤں میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر یہ لڑکی بھی یہاں نوکرانی کی حیثیت سے آ گئی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوا، لیکن مجھے وہ لڑکا بھی ہر حال میں چاہیے۔ باسم کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا، جبکہ وارث نے انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے بنی کر آیا ہوں۔ یہ بنی ضرور ہو کر آئی ہے، لیکن میرے نکاح میں ہے، جبکہ یہ ایک ایسا بم تھا جو شائستہ بیگم کی سماعتوں میں پھوڑ دیا گیا۔ وہ غصے اور حیرت سے پلٹی اور کتنی ہی دیر وارث کو دیکھتی رہ گئی، جیسے انہیں اپنے بیٹے کی تربیت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جو کچھ بھی میں نے سنا ہے، کیا وہ درست ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کی تصحیح کی۔ جی اماں سائیں، میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ وارث نے ایک بار پھر نظروں کو جھکا لیا۔ گلاس اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہوئے گلاس فرش پر دے مارا تھا، جبکہ کانچ ادھر ادھر بکھرتا چلا گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وارث۔ میں اس لڑکی کو بنی میں نہیں بلکہ میرے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے لے آئے ہو۔ یعنی یہ لڑکی میری بہو کی حیثیت سے حویلی میں موجود ہے۔ اس کی ماں نے مجھے آپ کی قسم دی تھی اور اس سے نکاح کرنے کی التجا کی تھی۔ ویسے بھی فریدہ ہماری پرانی اور وفادار ملازمہ ہے۔ اس نے اپنی جانب سے ایک ہلکا سا جواز پیش کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری قسم دی گئی تھی تو ابھی میری قسم کی لاج نبھاتے ہوئے تم نے نکاح کر لیا، لیکن میرا حکم ہے کہ تم اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، اس نے کہا، اور باسم کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا ہوتا اگر وہ شخص اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا؟ یقیناً اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ نہیں اماں سائیں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ میں خود بنی اور طلاق کے سخت خلاف ہوں۔ پہلے ہی یہ لڑکی بنی ہو کر یہاں آ چکی ہے، لہٰذا اب اسے طلاق دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے زندگی میں شاید پہلی بار اپنی ماں کا حکم جھٹلایا تھا، جبکہ شائستہ بیگم کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ تو پھر یوں کہو کہ تمہاری رگوں میں ماں کے دودھ اور نوابوں کے خون کی تاثیر نہیں رہی۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں اسے گالی دی تھی، جبکہ وارث شاہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب میرے خون اور میری وفا کو گالی نہیں دے سکتیں۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجرم کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، چاہے وہ لڑکا مجھے پاتال سے ہی ڈھونڈ کر نکالنا پڑے، اس نے قسم کھائی تھی۔ اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ باسم وہیں کھڑی کھڑی کپکپاتی رہی۔ اس حویلی میں آنے کے بعد اسے اپنی حیثیت اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ شاید مقدر اسے اور اذیتوں میں مبتلا کرنے والا تھا جن اذیتوں سے وہ واقف ہی نہیں تھی۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں سے کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے اسے کچن میں لے گئی۔ انہوں نے ملازماؤں کو حکم دے دیا تھا کہ آج کے بعد گھر کے سارے کام کاج یہ لڑکی کرے گی۔ اندرون خانے میں کوئی بھی ملازمہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، جبکہ اتنی تحقیر اور درد کی شدت سے وہ کچن کی دہلیز میں ہی بیٹھ کر سر گھٹنوں میں رکھ کر روتی رہی۔ وہ واپسی کے لیے پلٹ چکی تھی، جبکہ ملازموں نے ایک نظر افسوس سے اس پر نظر ڈال کر پھیر لی تھی۔
اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کچن کی دہلیز میں بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اٹھ کر ملازموں کے ساتھ کام میں گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ کام ہی اس کا مقدر ہے، جس سے منہ پھیرتے ہوئے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی اسے اپنی ماں اور بھائی کا خیال بری طرح ستا رہے تھے۔ شام تک وہ بری طرح میں جتی رہی، لیکن ملازمہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ صرف رات میں ہی نواب کے کمرے میں جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں کبھی بھی نواب کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے دستیاب رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی بنی ہو کر آئی ہے۔ اسے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مقدر نے اب یہ ذلت اس کے حصے میں ڈال دی تھی، جسے اسے ساری عمر لے کر چلنا تھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی، جبکہ پورے گاؤں میں بری طرح اس نے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کا غصہ اور کی گئی بات اس کی انا پر بری طرح چوٹ کی طرح پڑے تھے، اور یہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے گی۔ شہر بھر میں اس کے آدمیوں نے شعیب کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ شعیب کے گھر کے باہر بھی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ فریدہ بیگم، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو غنی کرنے کے بعد مصیبت اس کے سر سے ٹل گئی ہے، اپنے بیٹے کو ایک بار پھر اس طرح تلاشتا ہوا دیکھ کر بفر پڑی۔ وہ کسی بھی صورت شعیب کو نہیں کھو سکتی تھی، پہلے ہی اس نے باسم کو کھو دیا، اور یہ بات نوابوں کی شان کے خلاف تھی کہ وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وہ نوابوں کی حویلی کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر باسم بنی ہو کر چلی گئی تھی تو اب نوابوں کو شعیب سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ گارڈز کی منت سماجت کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو شائستہ بیگم نے اس وقت رعونت بھرے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آتے ہی فریدہ کو انہوں نے لپکتے ہوئے دھکیل دیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم اپنے گندے قدم حویلی کی جانب بڑھاؤ، میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ جبکہ وہ شام کے سائے پھیلتے ہی وارث شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، ایک بار پھر نیچے شور کی آواز سنتے ہوئے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ لاؤنج میں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں ایک بار پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اس حویلی میں موجود ہوگی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، جبکہ اس کی ماں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ خدا کے لیے بیگم صاحبہ ایسا مت کریں، میرے بیٹے کو بخش دیں۔ اب تو باسم بھی بنی ہو کر آپ کے بیٹے کے ساتھ آ چکی ہے، تو میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ جبکہ انہوں نے قدموں سے اسے دھکیل دیا۔ اٹھ جاؤ میرے قدموں سے اور اپنا غلیظ وجود لے کر چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ نواب حقیقت میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، اب یہاں اس کا فیصلہ اور ہمت دونوں ہار چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تڑپتے ہوئے سیڑھیاں اتر آئی اور جلدی سے فریدہ کو سہارا دیتے ہوئے اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ خدا کے لیے بیگم صاحبہ ایک عورت ہو کر ایک عورت پر رحم کھائیں، وہ پھنکار اٹھی تھی، جبکہ فریدہ بیگم نے خوف اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک نوابوں کی حویلی میں کسی ملازمہ نے اتنی جرأت نہیں کی اور نہ ہی کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ شائستہ نے حیرت اور غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ، آپ انسانیت کو بھول چکی ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے زبان چلاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی
जब दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए वारिस शाह ने उसे कहर भरी नज़रों से देखा। वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसकी माँ के सामने इस लहजे में बात करेगी, जबकि बेगम उसे देखते हुए उसकी जानिब पलटी थी। बहुत खूब, यानी ये दिन भी दिखाना बाकी था। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी परवरिश पर वारिस, और इस बात पर कि तुम हवेली के नवाब हो। उन्होंने एक गहरा तंज किया। वो तेज़ कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ था, सख्ती से उसे बाजू से थामते हुए वो घसीटते हुए उसे अपने साथ ही ले गया, जबकि उसकी काली सियाह चादर वहीं लाउंज में बिखरी रह गई थी। शायद वो भी अपनी बेएतनाई पर अफसोस बहा रही थी, जबकि अपनी बेटी को इस हाल में तड़पते हुए देखकर फरीदा तड़पते हुए कदम वापसी के लिए उठाकर हवेली से निकलती चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने वाली क़यामत को अपनी आँखों से देखे और यहीं खड़े खड़े मर जाए। अपने दोनों बच्चों का दुख उसे अंदर से घायल कर चुका था। हवेली से निकलते हुए एक माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प रही थी, जबकि एक माँ इस लड़की को चीखो पुकार सुनते हुए अपने कलेजे में ठंडक महसूस कर रही थी। उस लड़की को भी तो इल्म होना चाहिए कि बेगम साईं के सामने ज़बान चलाने का अंजाम क्या हो सकता है। वारिस ने सख्ती से उसे घसीटते हुए कमरे में लाकर फेंका, जबकि उसकी चादर लाउंज में ही गिर चुकी थी। उस वक्त वो अपने खूबसूरत नशेब फराज के साथ उसके सामने थी, जबकि यूं सख्ती से खींचे जाने की वजह से उसके बाल भी खुल गए, उसके शानों पर बिखर गए थे। वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी पड़ी थी, जबकि वारिस ने हैरत से उसे देखा था। शायद उस वक्त से जब वो उसके निकाह में आई तब तक अब उसने उसे फुर्सत से देखा था। उसके लिए सियाह बाल उसकी पतली कमर पर लहरा रहे थे। बल खाता हुआ वजूद इस कदर पुरकशिश के काले लिबास में वो उसे बगौर देखता रह गया। जब वो पलटी तो वारिस को यूं मालूम हुआ जैसे एक पल के लिए उसके दिल में मौजूद सारे जज्बात पलट आए थे। उसकी बड़ी खुमार आलूद आँखें अपनी बेबसी पर रो रही थी, जबकि उनमें उतरी हुई खुमारी वारिस शाह का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। पतली नाक में पड़ी हुई लांग और खूबसूरत गुलाबी कपकपाते हुए लब उसे हैरत में मुब्तला कर रहे थे, जबकि लबों को सख्ती से खुद में भींचकर वो उसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। अगर उस वक्त उसके जहन में कुछ था तो वो इसकी थोड़ी पर चमकता हुआ तिल था, जो बुरी तरह वारिस शाह को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। वो रोते हुए उसे देख रही थी, जब एक पल के लिए उसके दिमाग में एक बार फिर माँ का ख्याल उतर आया था। उन्हें खींचते हुए उसके नाजुक गाल पर थप्पड़ दे मारा था और वो खौफ और दर्द से चीखते हुए बुलबुला पड़ी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। वो बिखरे हुए उसके कदमों में गिरी थी, जब शाइस्ता बेगम के कलेजे में ठंडक उतर आई। यकीनन उस लड़की के साथ यही होना चाहिए था। सिर्फ एक थप्पड़, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता। इस वक्त ही उसने तस्लीम कर लिया था कि वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मजबूरियों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया, वरना उसे एक नज़र में इल्म हो चुका था कि सामने मौजूद लड़की सिर्फ सराहे जाने के काबिल है, चाहे जाने के काबिल है। वो यूं रौंद देने के काबिल नहीं है। वो एक हुस्न परस्त इंसान था, हुस्न को खराज तहसीन पेश करता, नवाबों के खून में शामिल था। अपनी सिगरेट उठाते हुए वो टेरेस की जानिब चला आया। कितने ही सिगरेट्स को धुएं में तब्दील करके उसने अंदर की गुबार को कम किया था। एक जानिब से सिसकती हुई सोनिया जो वाजिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और एक जानिब वो लड़की जो बेकसूर थी। भले ही मोहब्बत ने अभी उसके दिल पर दस्तक नहीं दी थी, लेकिन उस मासूम लड़की का बेकसूर वजूद उसे ज़मीर के बोझ की सूरत में अपने दिल पर उतरता हुआ महसूस होता था। न जाने कितनी ही देर वो टेरेस पर खड़ा रहा,
جب واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فرصت سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا۔ ملازمہ کو کمرے میں بلاتے ہوئے اس نے رات کا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت اتنی مغز ماری ہو چکی تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک بار پھر اپنے دماغ کو خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں عجیب کشمکش اور جھجک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی درد طبیعت کی وجہ سے اس لڑکی کی جانب اس قدر مائل کیوں ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ وہ بے قصور ہے اور کسی کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے اسے، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدر رشتے میں باندھ کر آئی تھی جس کی کشش سے اسے بار بار اس کے قریب کھینچ رہی تھی۔ وہ کوئی عام جاہل نواب نہیں تھا بلکہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا جس نے نوابی اور سرداری کی بسنت سنبھالتے ہی خود سے یہ حل کیا تھا کہ وہ کسی بھی بے قصور پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہر رسم و رواج کا خاتمہ کرے گا جس میں کسی مجرم انسان کی بجائے کسی بے قصور پر ظلم ڈھایا جائے، اور اسے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو توڑنا پڑا صرف اور صرف اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے، کیونکہ وہ دنیا میں شائستہ بیگم کا حکم اس کے لیے اولین درجہ رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے سے پھر سکتا تھا لیکن اس کے حکم سے دستبرداری اسے موت کے مترادف نظر آتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت اور ان سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ کتنی دیر ہی وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے سوچتا رہا جو شاید دن بھر کی تھکن اور سخت رویوں کو جھیلتے جھیلتے اس وقت دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر وارث کے تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا جس سے رستا ہوا خون اس کے چہرے پر ہی جم چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے آنسوں کے موٹے موٹے نشان اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے وجود کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بمشکل 22 سال کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے ٹرے اس کے کمرے میں لا کر رکھ دی۔ اماں سائیں نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جاتی ہوئی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پلٹ کر سائیں بلاتے ہوئے جواب دیا، جی نواب سائیں، انہوں نے کھانا کھا لیا، اپنے کمرے میں ہی منگوا کر کھا لیا تھا۔ یعنی آج کسی نے بھی ڈائننگ ٹیبل کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت سونیا عدت میں تھی اور عدت کے مطابق اسے اپنے گھر ہی میں رہنا تھا۔ عدت کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ سونیا کو جا کر اپنی حویلی میں لے آئے گا۔ سونیا کی شادی چند سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ واجد ہٹ دھرم اور ضدی طبیعت کا شخص تھا جس نے اپنے خلاف بڑے بڑے لوگوں کو دشمنی پر اتارا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سونیا اس سے محبت کرتی تھی اور صرف سونیا کی محبت کے پیش نظر انہیں واجد کا پرپوزل قبول کرنا پڑا۔ اب واجد خان کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے اس کی محبت بھری زندگی کو کس کی نظر لگی جو واجد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کسی دشمنی کی بنا پر ہے یا کسی کی غلطی کے نتیجے میں واجد کی موت ہوئی۔ یہ سچ تھا کہ ساری زندگی اس کی پہلی ترجیح اس کی ماں اور اس کی بہن ہی رہی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اسے نوابی اور سرداری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وجہ تھی اس کی ہٹ دھرم طبیعت۔ شاید شائستہ بیگم کو یہ لگتا تھا کہ ظالمانہ رویہ اور شفافیت ہی سربراہی اور بہادری کی جڑ ہے۔ اگر ان کے بیٹے میں یہ باتیں نہیں پائی جاتیں تو وہ سرداری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ آج تک کسی پر بے جا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی جو کچھ اس نے کیا وہ صرف اور صرف شائستہ بیگم کے حکم کے پاسداری تھی۔ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کتنے خیال جو اس کے دل میں ابھر آئے، لیکن وہ ان سب کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ باسم بندی بندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔
نہ جانے کتنے وقت وہ روتے روتے یہیں سر ٹکا کر آنکھیں موند کر پرسکون ہونے کی کوشش میں مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ اب اسے اس شخص کو ایک بار پھر سامنے دیکھ کر خوفناک ہو رہا تھا۔ اٹھو اور کھانا کھا لو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ اس وقت غصے میں وہ اس کا نام جاننا ہی بھول گیا۔ اس کا لہجہ اس وقت بھی سنجیدہ تھا، لیکن وہ بے حد نرمی سے بات کر رہا تھا۔ باسم کو حیرت ہوئی، اس کی شخصیت اس کے سامنے جس طرح کھلی تھی، اسے وہ ایک ظالم اور جابر سربراہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھا تھا باسم کو یوں اپنی جانب حیرت سے تکتا پا کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی جانب رخ کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کا اشارہ یہی تھا کہ وہ آ کر کھانا کھا لے۔ باسم کو بالکل بھوک نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید اسے بھوک کے باوجود اس وقت کھانے کی طلب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھتے ہوئے منہ دھونے چلی گئی۔ منہ ہاتھ اچھی طرح دھونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وارث ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے جھجکتے ہوئے وہ نیچے بیٹھنے لگی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ تم نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ ادھر اوپر آ جاؤ۔ وہ شخص اسے حیرت پر حیرت زدہ کیے جا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے حقیقت میں افسردگی ہے۔ ابھی اس وقت وہ اتنا دباؤ میں تھی کہ وہ جو کچھ اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بس خاموشی سے کرتی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر اس شخص کو جواب دے دیتی۔ آہستگی سے ہلکے ہلکے لقمے توڑتے ہوئے وہ حلق سے اتارنے لگی اور کچھ دیر کے بعد پانی پی کر اٹھ گئی۔ بیڈ پر لیٹ جاؤ اور آرام کر لو۔ اس نے کھانے کے برتن وہیں چھوڑ دیے اور لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے خود صوفے پر کمر ٹکائے آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا، جب اس کے لیے اس نے نئے حکم صادر کیا تھا، اور اس کا حکم مانتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس کی جھجک کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی اور پھر سونے کی کوشش میں وہ حقیقت میں نیند میں اتر گئی۔ جب اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنتے ہی وارث پرسکون ہو گیا تھا۔ سوچ نے اسے نئے طریقے سے گھیر لیا تھا۔ نہ جانے شاہ بیگم کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی ایک معصوم سی لڑکی پر اور کتنے ظلم کرنے پڑے۔ اسے ہرگز اس نوابی اور سرداری کی گھٹیا اور مغرورانہ سوچ پر فخر اور ستائش نہیں تھی، بلکہ وہ اس چیز سے ہمیشہ افسردہ اور شرمندہ رہا کرتا۔ اگلا ہر دن باسم کے لیے ڈھیروں مصیبتیں لے کر آیا۔ شائستہ بیگم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتی تھی، جبکہ وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے اس قدر مصروف تھا کہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا۔ جبکہ باسم ایک قید خانے میں آ چکی تھی، شائستہ بیگم اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی، ملازمہ کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی، حتیٰ کہ پورا دن اسے کھانے کے نام پر صرف چند ہی باسی نوالے دے دیے جاتے، جبکہ رات کو وہ کھانا وارث کے ساتھ ہی کھایا کرتی تھی۔ کبھی وارث اور اس کے درمیان کسی طرح کی بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا، بس وارث کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات اس سے کر لیا کرتا اور اس کے جواب میں آہستگی سے کچھ کہہ دیتی، جبکہ وہ کمرے میں اپنی علیحدہ شخصیت کے ساتھ اس پر اشکار تھا۔ باسم کو ہمیشہ ہی اس بات پر حیرت ہوتی کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے جس قدر مغرور اور اکڑ بھرے لہجے میں اسے مخاطب کرتا ہے، کمرے میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نہ ہی اس پر کسی قسم کا مغرور رویے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنی کسی بے جا خواہش کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ ابھی بھی اسے شائستہ بیگم کے سامنے دھتکارنے سے باز نہیں آتا، اور شائستہ بیگم چاہے جس طرح کا مرضی سلوک کریں،
وہ بس خاموشی سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوسری جانب وارث کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شائستہ بیگم کی سربراہی میں وہ کس قدر برے رویے کا شکار رہتی ہے۔ شائستہ بیگم اس کے ساتھ جو رویہ اپناتی ہے وہ کوئی اپنے بدتر غلاموں کے ساتھ بھی نہیں اپناتا۔ اسے ملازموں کے ساتھ جس قدر ذلیل و رسوا کرتی ہے اس طرح کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس روز کے بعد وہ کبھی بھی شائستہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں کہتی، جبکہ شائستہ بیگم تو اب اس پر ہر طرح سے غالب تھی۔ اس روز بھی وہ شائستہ بیگم چائے بنا کر لے آئی۔ جب شائستہ بیگم نے چائے اس کی جانب پھینکتے ہوئے اس کی گردن ہی جلا ڈالی، گردن کے ساتھ ساتھ اس کا کندھا بھی جل چکا تھا۔ جب وہ پھرتی سے پیچھے ہٹی، اس کی چیخ نے ملازموں کے ساتھ ساتھ وارث کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کمرے سے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے وہ اس کی جانب لپکا، اماں سائیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس روز اس نے پہلی بار انہیں ٹوکا تھا۔ یہ اسی لائق ہے، میری چائے میں چینی ڈال دی، اور اس نے حالانکہ یہ جانتی ہے کہ میں پھیکی چائے پیتی ہوں، جبکہ کچھ دیر پہلے شاہ بیگم نے اسے خود ہی کہا تھا کہ اس کی چائے میں چینی ڈال کر لے آئے۔ وارث نے انہیں دکھ اور حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے باسم کو کمرے میں کھینچ دیا۔ جب وہ شدت سے کمرے میں آتے ہوئے رو پڑی تھی، خدا کے لیے اماں سائیں، اس طرح کا ظلم مت کیا کریں، میں خود ہی اس سے اچھی طرح نپٹ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل اس کی زیادہ طرفداری کر رہے ہو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وارث، انہوں نے وارث کو ہی لتاڑ ڈالا۔ وہ کبھی بھی بات سمجھنے والوں میں نہیں تھی۔ خدا کے لیے اماں سائیں، رحم کریں خود پر اور اس لڑکی پر، خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ اپنے اصلی رویے میں لوٹ آیا تھا۔ آج اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ اس لڑکی کے لیے اس کی ماں نے اس حد تک بھی جا سکتی تھی۔ شائستہ بیگم بس قہر بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ باسم کے پیچھے ہی کمرے میں آیا۔ جب وہ بیڈ پر اسے لیٹی ہوئی دکھائی دی، رونے سے اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل لی، جب اس کے گردن پر واضح سرخ رنگ کے دھبے اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ خدا کے لیے شاہ سائیں، مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے چپ رہا کرتی تھی، آج اس کا ضبط جواب دے گیا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ شاہ سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں اور مجھے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیں۔ وہ تھک چکی تھی یہ سب کچھ سہتے ہوئے بے جرم ہو کر۔ وہ جرم کی سزا اسے اب ذہنی مریضہ بنا رہی تھی، جبکہ اس کی شفاف گردن پر وہ سرخ دھبے اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ جب جھجک کے مارے وہ باختیاری ہی سے اس سے دور ہو گئی۔ شاہ سائیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا لیا، جبکہ وہ بے خودی میں اس کی جانب لپک آیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پیشانی باسم کے ساتھ ملا دی، جبکہ باسم بس حیرت میں ڈوبے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بے پناہ حسین تھا، اور اپنے سارے حسن کے ساتھ ہی اس کے سامنے وہ زانو بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت محبت اور نرمی کی شدت سے وہ واقف تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ٹوٹ کر اس کی جھولی میں برسے اور وہ محبت کے لیے اپنی جھولی نہ پھیلائے؟ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک حسین رشتے میں بندھ جانے کے بعد وہ خود بھی اس شخص کی جانب خود کو متوجہ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے سارے جہاں کا درجہ رکھتا تھا، چاہے رشتہ جس طرح بھی وجود میں آیا، لیکن وہ وارث کو
اپنا سب کچھ مانتی تھی اور ویسے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ ہاں اتنا کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا اور اسے بھی وہ اپنی مجبوری گردان دیتی۔ اس کے بھائی نے جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ سونیا سے اس کے بھائی نے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیں، اس کی محبت چھین لی، اس کا محافظ اس کے سر پر سے نہیں رہا۔ سب کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس سب کی حقدار ہوں۔ وارث نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں جما دیں۔ تم اس سب کی حقدار نہیں ہو، سب کا حقدار کوئی اور ہے۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی جبکہ مقابل نے نرمی سے اپنی گود میں سمو لیا اور اس کی محبت کی حقدار تھی۔ اس کے جسم پر صرف باسم کا حق تھا اور جو جانتی تھی کہ محبت یا بدلہ وہ شخص اس سے جس طرح کا تقاضا کرے وہ ہر تقاضا مان سکتی تھی۔ اس روز وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئی۔ اس نے محبت سے اس کے سارے درد چن لیے، آہستگی سے اس کے لبوں سے اس کی گردن اور پھر اس کے دل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اس روز اس نے باسم کو جیت لیا۔ باسم اپنے پورے حق اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی۔ اس نے اقرار کر لیا، دنیا کی ساری اذیتیں ایک جانب اور اس شخص کی بانہوں میں موجود سکون ایک جانب، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہو سکتا۔ محبت اس پر ٹوٹ کر برسی اور وہ محبت میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے آنے والے دن ایسے ہی خاموش تھے جہاں کمرے میں اسے کبھی کبھار وارث کی محبت میسر آ جاتی، وہیں باہر وہی مغرور اور وہی اکڑ بھرا لہجہ وہ اس کی آنکھوں کی وارننگ سمجھ لیا کرتی۔ شائستہ بیگم سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے ساری زندگی ہی اپنا مجرم سمجھتی رہتی جبکہ وارث اس سے نفرت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن باسم سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے دن گزر چکے تھے لیکن اس نے ابھی تک فریدہ بیگم سے ملاقات نہیں کی تھی اور فریدہ جو اپنے بیٹے اور بیٹی کے دکھ میں گھلتی جا رہی تھی اس کے لیے ہر روز ایک نئی اذیت انتظار میں ہوتی۔ چند دنوں میں وارث کے لیے بے پناہ مصروفیات تھی، وہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا تھا لیکن ان دنوں وہ اکثر رات کو بھی گھر دیر سے آیا کرتا جبکہ شائستہ بیگم کا رویہ ابھی بھی ویسا کا ویسا تھا۔ باسم سارا دن گھر کے کاموں میں جوٹی رہتی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی لیکن وہ اس کے بارے میں صرف وارث کو ہی بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی شائستہ بیگم اس کی کسی بھی بات پر اعتبار یا اعتماد نہیں کریں گی بلکہ اسے مزید تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ کتنے ہی دن وارث کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی آتا اور صبح جلدی واپس چلا جاتا۔ ایسا کوئی دن ہی نہیں ملا کہ وہ اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتی لیکن ہر روز ہونے والی کمزوری اسے لاغر کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک روز وہ کھانا بناتے ہوئے کچن میں ہی گر گئی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی گری اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ملازمہ نے بھاگ کر شائستہ بیگم کو بتایا تو وہ کچھ شک میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ سہارا دیتے ہوئے اسے وارث کے کمرے میں لے کر گئی جبکہ تھوڑی دیر کے بعد شائستہ بیگم نے کال کر کے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ یہ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا اور شائستہ بیگم بس سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کے غصے میں کوئی حد نہیں تھی جبکہ باسم نے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد اس ننھی اور معصوم جان کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ مجھے یہ بچہ کسی قیمت نہیں چاہیے، انہوں نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بنا ہی کہہ دیا جبکہ ڈاکٹر بھی
बुझा बुझा सा चेहरा लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वारिस की मर्जी से। अब उन्हें वारिस के आने का भी बेचैनी से इंतज़ार था। तभी जैसे ही वो घर दाखिल हुआ, शाइस्ता बेगम ने आसमान सर पर उठा लिया था। अब ये दिन देखना बाकी था। अब मैं यहाँ इस हवेली में इसकी औलाद पालती रहूँ। उनके गुस्से में कोई हद नहीं थी। क्या हुआ है अम्मा साईं? वारिस अभी तक न समझ बनकर उन्हें देख रहा था। ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी वारिस, उन्होंने बरम होते हुए कहा। ये लड़की माँ बनने वाली है, यानी बनी में आई हुई लड़की से अब तुम औलाद पैदा करवाओगे? जबकि बासिम ने दहलते हुए वारिस की जानिब देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि न जाने वारिस की जानिब से क्या फैसला सुना दिया जाए। अगर उसकी मौजूदगी में उसका बच्चा गैर महफूज रहा तो वो उस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि वारिस की आंखों में हैरत उतर आई थी, एक खुशगवार हैरत जो बासिम की नज़रों से छुपी हुई नहीं थी। वारिस, मुझे किसी सूरत भी ये बच्चा नहीं चाहिए। पहले मैं 3 माह इस लड़की को जिस तरह बर्दाश्त कर चुकी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। जबकि वारिस ने आगे बढ़ते हुए उन्हें कंधों से थाम लिया। आप मुझे चंद दिनों का वक्त दें, मैं सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक कर दूंगा। जबकि बासिम को इशारा करते हुए उसने कमरे में जाने के लिए कहा था, जो अपनी जान बख्शी पर एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए कमरे की जानिब चली गई। शाइस्ता बेगम की मौजूदगी में वाकई सुकून जैसी चीज़ का कोई नाम नहीं था। बाद वो कमरे में आया तो वो बेयकीन सा बासिम को देखता रहा, जबकि बासिम अभी भी खौफज़दा नज़रों से उसे देख रही थी। शाह साईं, क्या वाकई आप इस बच्चे को ख़त्म करवा देंगे? उसकी आंखों में खौफ हिचकोले ले रहा था। वारिस ने नरमी से उसकी जानिब देखा। मैं अभी इसका कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। न जाने क्यों उसका लहजा बुझा सा था। मैं अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर लूँगी शाह साईं, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगी। उसने पेट पर हाथ रखते हुए वारिस की जानिब देखा, जबकि वो बस बासिम को देखता रहा। उसे अच्छा लगा था बासिम को अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना। वो वाकई आज तक एक लड़की को कम और एक माँ को ज़्यादा लग रही थी, जिससे खौफ था कि उसकी मताओ जान को उससे छीन लिया जाएगा। चंद दिन आसानी से गुजर गए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद शाइस्ता बेगम ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे ला फेंका। जबकि वारिस उन्हें हैरत से देखता रहा था, जो अभी भी मर्दान खाने से उठकर आया था। मुझे अभी और इसी वक्त इस बच्चे का खात्मा चाहिए। न जाने एक बार फिर उन्हें किसी किस्म का दौरा पड़ा था। माँ साईं, इसका हाथ छोड़ दें, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। वारिस को खौफ महसूस हो रहा था कि इसकी मौजूदगी में बासिम और उसके बच्चे के साथ कुछ हो न जाए। जबकि शाइस्ता बेगम कहर भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कुछ नहीं करने वाली। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। उन्होंने जी भर कर हंगामा खड़ा किया था। तभी बाहर से मुलाजिम दौड़ता आया। यह उनका ख़ास मुलाजिम था। खावर जब पहली बार मैदान खाने से आने वाले मुलाजिम को यूं हवेली में आते हुए देखकर वारिस के चेहरे का रंग बदला था। मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें अंदर आने की जुर्रत किसने दी? वो उससे पहले कि वो खावर को गिरबान से पकड़कर उससे पूछगछ करता, जब खावर ने हाथ जोड़ते हुए उससे दूरी अख्तियार करते हुए माफ़ी मांगी थी। मुझे माफ़ कर दे शाह साईं, लेकिन बात ही ऐसी है। दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वाजिद खान का कातिल बीबी जी का भाई नहीं, बल्कि उनके पुराने दुश्मनों में से कोई है। जबकि वारिस शाह के चेहरे का रंग बदला था। वो सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत इस कदर मुख्तलिफ हो सकती है। जबकि शाइस्ता बेगम बस हैरत और बेयकीनी से खावर को देख रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? उसने सबके सामने ये सब कुछ कहा था। शाह बेगम, वो बस नज़र का धोखा था और कुछ नहीं। अभी वो शख्स पकड़ा गया है, बल्कि वाजिद खान के भाइयों ने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया है। बीबी साईं का भाई
اس سب میں شامل نہیں ہے، جبکہ شائستہ بیگم ابھی بھی بے یقین اور شرمسار سی تھی، جبکہ وارث کے بھی تاثرات ان سے مختلف نہیں تھے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ آج تک اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا، اس کے ساتھ جو ظلم بھی روا رکھا گیا، اس نے خاموشی کے ساتھ صبر کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن حقیقت اسے بھی ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی شام ہی وارث شاہ نے اسے واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ وہ بے قراری سے اپنا سامان لے کر اپنی اماں کے پاس چلی گئی۔ اس گھر سے اور وارث کی زندگی سے جانے کا جس قدر افسوس تھا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماں سے دوبارہ مل سکتی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کو ایسی چپ لگی کہ انہوں نے دوبارہ باسم کا سامنا ہی نہیں کیا۔ اس شام وہ بے قراری سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئی اور کتنی ہی دیر ان کے گلے سے لگ کر روتی رہی۔ اس کا بھائی بھی اس گھر میں موجود تھا، جبکہ کچھ رشتہ دار بھی بطور مبارکباد ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ فریدہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا، باسم کو اتنے عرصے کے بعد وہ خود دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ خدا نے انہیں نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دیا تھا، جہاں ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی، وہیں ان کی بیٹی بھی اس قید سے آزاد ہو کر آئی تھی، لیکن شاید اسے اپنے ظالم سیاد کی عادت ہو چکی تھی۔ رات ڈھلتے ہی اس کا خیال اس کے ذہن میں اترنے لگا۔ مہمان واپسی کے لیے چلے گئے۔ جب وہ شعیب کے کمرے میں آ گئی، شعیب جس قدر خاموش اور بجھا بجھا سا تھا، اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے بھائی کو تو اس قدر خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ جوش و خروش اور خوشی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چپ اس کے لبوں کو سی دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شعیب، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اصل مجرم پکڑا گیا؟ جبکہ شعیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں جان سکتے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب میں خوش ہوں۔ اب میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جو کچھ چاہوں کر سکتی ہوں۔ اس نے ارسلان کو چہکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم خوش کیوں نہیں ہو شعیب؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واجد خان کو میں نے ہی مارا تھا۔ یہ ایک ایسا بم تھا جو اس کی سماعتوں پر ایک بار پھر پھوڑا گیا، جبکہ وہ بے یقین ہو کر اٹھتی چلی گئی، جبکہ اس بات سے وارث شاہ کو اچھی طرح واقف ہے۔ شعیب بے یقین سا اپنی بہن کو بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ اگر حقیقت یہ تھی تو پھر شاہ کی یہ کوئی اور چال تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ سائیں نے مجھے خود اماں کے گھر بھیجا ہے اور اس کے سامنے ہی اس بات کا اقرار کیا گیا ہے، لیکن شعیب اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ واجد کو اسی نے گولی ماری ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس واقعے میں کس قدر سچائی ہے۔ اگر شعیب نے واجد خان کو مارا تھا تو پھر حقیقت یہی تھی کہ شعیب کے مل جانے کے بعد وارث اسے زندہ دفنا دیتا، لیکن نہ صرف وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے باسم کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ اور اگلے ہی دن وہ ایک بار پھر حویلی میں تھی۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ وارث کے کمرے میں چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، شاید وہ خود بھی شرمسار تھی۔ اتنے عرصے میں جس طرح کا رویہ، جس قسم کا رویہ انہوں نے روا رکھا تھا، انہیں یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے جرم کا نشانہ بنائے رکھا جو لڑکی قصوروار نہیں تھی، اور یہ بات اب مسلسل ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وارث شاہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ہوئے وارث کو حیرت نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور پلٹ کر آئے گی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائی سائیں
اس نے وارث کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس کے لہراتے ہوئے بال بھی ابھی بھی شانوں پر پڑے تھے۔ اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی چادر کو اس نے اچھی طرح ارد گرد لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وارث نے آہستگی سے اٹھ کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ محبت بڑے بڑے مردوں کو زیر کر دیتی ہے، اور مجھے یہ بات ماننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ محبت نے مجھے تمہارے سامنے زیر کر دیا ہے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں باسم شاہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ میں اس کی خاطر ہر مجرم کو معاف کر سکتا ہوں، اور شاید یہ علاقے میں پہلا سردار تھا جس نے صرف اپنی بیوی کے محبت میں اپنی بہن کے گناہ گار کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ پورے علاقے میں اسے بے گناہ ثابت کر دیا۔ اس شخص کو گناہ گار ثابت کرتے ہوئے اس نے ہی گرفتار کروایا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی اسے آزاد کروانے کے بعد غائب کروا دوں گا۔ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کیا، تمہاری محبت کے صدقے معاف کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں جب تک کہ اس بات کو ثابت نہیں کروں گا، میری ماں کی نظر میں تم کبھی بھی میری بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میری ماں شرمندہ ہے، اور مجھے امید ہے تم بھی ان کی زیادتیوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ شخص حقیقت میں اس کے سامنے نعمت خداوندی تھا، جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے آہستگی سے وارث کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ٹکا دیا، اور آپ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، جبکہ اس نے جھکتے ہوئے باسم کے سر پر اپنے لب رکھے۔